अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू सूरत अल-बक़रा 92 आयात से 96 आयात तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति, और जब तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम आए रोशन निशानियाँ लेकर। ऊपर की आयत में इन लोगों ने इनकार किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए नहीं मानते थे कि वो बनी इसराइल से नहीं थे। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, बनी इसराइल ये बताओ कि तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम तो आए थे, रोशन निशानियाँ लेकर आए थे, तो तुमने उनके साथ क्या किया, कैसा मामला किया? तुमने उनको क्यों नहीं माना? तुमने उनको क्यों झुटलाया? तुमने उनके साथ क्यों ऐसा मामला किया? तो तुमने इनके बाद बछड़े को मबूद बना लिया। किसके बाद? जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे, 40 दिनों के लिए तौरात लेने के लिए गए थे, पीछे से कौम ने बछड़े को मबूद बना लिया। वाक़या यहाँ दोहराया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम ज़ालिम हो। यहाँ ज़ालिमों से मुराद है वो शिर्क करते हैं। शिर्क एक जुल्म अज़ीम है। उन्होंने बछड़े को पूजा और शिर्क किया, और इसके बाद जब इनको तौरात मिली तो उन्होंने इसका भी इनकार कर दिया। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, यानी इस वक्त तौरात का नज़ूल होना था, ये वादा तौरात के नज़ूल की सूरत में था जो लिया गया इनसे। वरफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर तूर को मुसल्लत कर दिया, खड़ा कर दिया। याद है ये वाक़या कब हुआ? जब उन्होंने कहा ये किताब तो बड़ी मुश्किल किताब है, तो अल्लाह की तरफ से डांट पड़ी, पकड़ो इसको कुव्वत से जो हमने तुमको दी है और गौर से सुनो। यहाँ अल्लाह ताला इनको दोबारा रिमाइंडर करवा रहे हैं कि जो किताब तुम्हें दी है इसे मजबूती से पकड़ो। और किताब को मजबूती से पकड़ना क्या है? हर हाल में इस पर जमे रहना, आसान हो या मुश्किल हो, हर हाल में इसे पकड़े रखो। हर हाल में इसको पकड़ना है, अपने फ़ायदे के लिए नहीं कि फ़ायदे के वक्त पकड़ लिया, नुकसान के वक्त छोड़ दिया। यहाँ के सब लोगों के मसाइल अलग हैं। कल किताब पकड़ना किसी को घरदारी में इसके किताब को पकड़ना मुश्किल लग रहा होगा, किसी की मसरूफियात बहुत हैं, किसी के घर में परेशानी है, किसी को बीमारी लग चुकी है। इस हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म यही है कि इस किताब को मजबूती से पकड़ो, क्योंकि अगर पकड़े रखोगे तो किसी दिन तो चल ही पड़ोगे इस कुरान के रास्ते पर। इसकी मिसाल हम यहाँ भी ले सकते हैं कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपने सोचा कि आप आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन रास्ते में रश की वजह से गाड़ी रुक जाती है। आप वहाँ जाते हैं, उतरते हैं, आहिस्ता चलने लगते हैं, आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। आप यहाँ रश था, वहाँ से वापस आ जाते हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता। इस तरह मेरी बच्चियों, अपनी बहनों, मेरी बहनों, इस हदायत में ख़ुद को भागता हुआ देखेंगे, सब कुछ ठीक होगा। कहीं आप स्टाक हो जाएंगी और घर में मेहमान आ जाएंगे, मसाइल निकल आएंगे, लेकिन एक काम ज़रूर कीजिएगा, इस किताब को छोड़ना नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ राग़िब रहें, इंशाअल्लाह आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर कुरान समझ नहीं आता तो गौर से सुनो, गौर से सुनो सही, लेकिन दिलो दिमाग हाजिर रख के सुनो। जब समझ आ जाए तो फिर आगे फोकस कर लेना। फ़िलहाल सुनते रहो, बस सुनते रहो, नहीं लिखना ना लिखो, बस सुनते रहो। व समीना व अताना, हमने सुन लिया, हम नहीं मानेंगे। मसलन मैं आपको कोई होमवर्क देती हूँ और आप इसको नहीं करते, आप कहते हैं हमें पता है लेकिन करेंगे नहीं, तो पढ़ाने वाले के दिल पर क्या गुजरेगी। सेम इसी तरह बनी इसराइल भी कहते थे,
وہ سب سنتے تھے، یہ مانتے نہیں تھے، پر مانتے نہیں تھے۔ اور اگر لوگوں کا پوری کلاس پورے قرآن کے ساتھ یہی رویہ رہتا کہ وہ سنتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کلاس میں، لیکن پڑھ کر سننا، سن کر پھر سنانا، یہ عمل ابھی بھی ہماری کلاس آف اسلام میں بے شمار ایسی سسٹرز ہیں جو سبق سنانا گوارا نہیں کرتی، تو ایسی قوموں پر اللہ اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ آج ہم اپنے رویوں سے اپنا محاسبہ کر سکتی ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہے ہمارا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، کہ دل میں تو بچھڑے کی محبت بسی ہوئی ہے، تو ان کو قرآن کی محبت کیسے آئے گی؟ یہی وجہ ہے نافرمانی کی، یعنی جو انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، تو یہ اللہ رب العزت نے وجہ بتا دی کہ ان کے دلوں میں بچھڑا رچ بس گیا ہے۔ یقین کریں آپ کو اپنے بچھڑے نظر آئیں گے نافرمانیوں کے، اپنی پسند کے، اور خاص کر اگر ہم اس پر غور سے دیکھیں تو بے شمار ایسے بچھڑے جن پر ہماری زندگیاں محیط ہو چکی ہیں، گھر کے شور و غل کے، خوبصورتیوں کے بچھڑے، ہم نے ان کو خدا مان لیا، اس خوبصورتی کو پوجتے رہتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم مومن ہو تو سن لو، کیا تمہارا ایمان تمہیں اتنی بری باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اتنا قرآن، اتنی قرات سنتے ہو لیکن پھر تنہائی میں گندے کام کرتے ہو، تمہارا ایمان تمہیں یہ فائدے دے رہا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو لوگوں میں تو بہت نیک تھا لیکن تنہائی میں جب اس کو موقع ملا ہر غلط حرکت کر لی، اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ ہم اپنے دلوں سے بچھڑا نکالیں گے تو ہمارے دلوں میں اللہ آئے گا۔ ایک جگہ ہمارے دل جو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں وہاں کوئی اور چیز کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ جب تک اپنے دلوں سے بچھڑا نکال کر نہیں پھینکیں گے ہماری تصویر نہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کے لیے ہمارے دل میں جگہ بچ گئی، دل میں قرآن کیسے آئے گا؟ کسی کا بچھڑا شاپنگ ہے، کسی کا بچھڑا کھانا ہے، کسی کا بچھڑا سونا ہے، کسی کا بچھڑا ایسی ہماری زندگیاں محیط ہو چکی ہیں کہ قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو قرآن کے مطابق کر دے۔ اس آیتوں کو پڑھ کر انسان ضرور اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک اور طریقہ جو آخری ہے جس میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہود کا یہاں ان پر اپنا گمان، بڑا گمان تھا، ان کا اپنے بارے میں یہ جو بڑا گمان تھا، اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، کہتے ہیں اللہ نے ہمیں جنت میں بھیجنا ہے، جنت ہمارے لیے ہے، اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں بس جنت تو ہماری ہے، ہمارا انتظار کر رہی ہیں، حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ ان کی سوچیں ہیں، ان کی غلط فہمیاں ہیں۔ اگلی آیات میں اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ آخرت کا گھر سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف ان کے لیے ہی، تو پھر دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آخرت کا گھر ان کا انتظار کر رہا ہے، تو پھر یہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ ان کو اتنا گمان ہے کہ آخرت ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو کیا تو پھر یہ موت کی تمنا کرے؟ اگر یہ سچے ہیں، اگر ان کو پتہ ہے کہ آخرت ان کی ہے تو یہ موت کی تمنا کرے۔ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے مرتے ہی جنت کی نہریں کھل جائیں گی اور وہاں یہ خوبصورت نظارہ صرف ہمارے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اسے کہنا چاہتے ہیں، تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جنت میں جانے کی طلب کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے۔ ان کے کاموں اور ان گناہوں کے بدلے جو انہوں نے کر کے آگے بھیجے ہیں، مطلب یہ جنت کی تمنا کبھی کریں گے ہی نہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم مر جائیں۔ اور یہاں ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ خودکشی کر لو، یہ مت سمجھیے گا کوئی اپنی موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو مرتے ہیں تمہارے لیے جنت ہے، اس صورت میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کی باتوں میں نہ آنا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بندے کے گناہ اسے مرنے سے ڈراتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے پرچے پر گانوں کے بول لکھ دیے ہوں یا صبح
آنسر دینے کی بجائے سوال کا آنسر دینے کی بجائے کچھ اور لکھ دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسا جیسے کسی نے بہت محنت سے پیپر کیا ہو، بس یہی فرق ہے مومن کا اور کافر میں۔ تھوڑی سی بات یہاں سمجھنی پڑے گی کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، کافر موت سے ڈرتا ہے کیونکہ مومن انویسٹ ہی ساری زندگی اپنی آخرت کے لیے کر دیتا ہے۔ کفار ہنون یہود آج کے مسلمان موت کا نام سن کر اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ انہوں نے اچھے اعمال ہی نہیں کیے ہوتے، دنیا کی زندگی میں وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، وہ یہاں کی آسائشیں اور یہاں پہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ کافر کی نشانی ہے کہ وہ موت سے ہر وقت ڈرتا ہے، لیکن مومن ہر وقت آخرت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور البتہ تم پاؤ گے انہیں سب سے زیادہ حریص، وَلَا تَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، یعنی لالچی زندگی پر، یعنی بہت ہی لالچی پاؤ گے اسے، بلکہ یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ جینا چاہتے ہیں، یعنی کافروں سے بھی زیادہ نہاد مسلمانوں کو جینے کا شوق ہے، بلکہ اس میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہر ایک کو عمر دی جائے 1000 سال۔ اس کا خیال یہ ہے کہ اگر 1000 جئیں گے تو زندگی کے شروع کے گناہ اللہ تعالیٰ بھول چکا ہوگا۔ دیکھیں ان کے گمان کہ زندگی کا 1 سال ہمیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ بھول جائیں گے۔ نہیں، کچھ بھی چھڑانے والا ان کو عذاب سے، جو مرضی کر لو اللہ تنکے کا حساب لے گا، کہ اگرچہ ان کو عمر دی جائے، اتنی لمبی عمر دی جائے، عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، جتنی مرضی لمبی عمر مل جائے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ وہ سب دیکھ رہا ہے جو یہ کرتوتے کرتے ہیں، واللہ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یہ لوگ سوچتے تھے کہ لمبی عمر مانگنے سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو غصہ ہے نہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لمبی عمر لے کے بھی آ جائیں تو ان کو پھر بھی کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکتی، زندگی جتنی مرضی طویل ہو وہ میرے عذاب سے نہیں ہٹ سکیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ اس پھول کی زندگی کتنی مختصر ہے، لیکن اتنی مختصر زندگی میں بھی وہ لوگوں کو فائدے دے جاتا ہے۔ پھول کی زندگی بتائی گئی ہے، یا اللہ برکت والی زندگی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شخص ہیں جن کی لمبی عمر ہو، ان میں بھی وہ اچھے کام کرے۔ بدقسمت وہ ہے کہ وہ عمر ملے بھی اور وہ غفلت میں گزار دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ یا الہی ہماری زندگیوں میں سے نافرمانیوں کو ختم کر دے، یا رب العالمین اس کتاب سے ہمارا ریلیشن مضبوط کر دے، یا رب العالمین ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سیکھنے، عمل کرنے اور جتنا بھی وقت آپ نے قرآن کو دیا، اللہ تعالیٰ اس میں غنیمت اور برکت ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔